बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह ठीक होंगे और बारगाह इलाही में दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत इसी तरह से बनाए रखे। बेशक कि हमारा परवरदिगार बेहद गफूरुर रहीम है। जी मैं हूँ इकरा मोहम्मद शफ़ीक और आप लोग देख रहे हैं कुरानवी तर्जुमा एंड तफसीर। अपनी क्लास के आगाज़ से पहले आइए अच्छी नियतें कर लेते हैं क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो हम नियत करते हैं कि इंशाल्लाह हम जो कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ सुनेंगे, उस पर ख़ुद भी अमल करेंगे और उसे दूसरों तक भी पहुँचाएँगे ताकि वो भी इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक हासिल कर सकें। बेशक के तमाम तौफ़ीक़ात बारगाह इलाही से ही नसीब होती हैं। जी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा शरीफ को उसके तर्जुमे और उसकी तफसीर के साथ पढ़ रहे हैं। हमने जो पिछला सबक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के बारे में, किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की तो अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप ज़मीन पर उतर जाएँ और आपकी जो बाज़ हैं वो बाज़ के दुश्मन होंगे। यानी यहाँ पे ईमान वालों और कुफ़ार का जिक्र है क्योंकि ईमान वाले जो हैं वो कुफ़ार के दुश्मन हैं और जो कुफ़ार हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह वो ईमान वालों के दुश्मन हैं। तो यहाँ पे इनका ज़िक्र हुआ और साथ ही बता दिया कि जो ईमान लाएंगे, मेरी आयत की तस्दीक करेंगे, मेरी आयत पे ईमान लाएंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए राहें हमवार फरमाएगा। वो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अपनी उखरवी ज़िंदगी में भी कामयाब व कामरान होंगे। लेकिन वो बदबख्त, वो बदनसीब लोग जो अस्तग़फ़िरुल्लाह कुफ़र के साथ चिमटे रहेंगे, बाज़िद होकर ईमान नहीं लाएंगे, सिर्फ़ अपने दुनियावी फ़ायदों के हसूल के लिए जो है वो कुफ़र के साथ जुड़े रहेंगे, वो ऐसे लोग हैं कि उनके लिए अब्दी ठिकाना अस्तग़फ़िरुल्लाह जहन्नम है। तो यहाँ तक जो है हमने अपनी पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया था आयत नंबर 39 तक। आज हम इंशाअल्लाह अपना सबक शुरू करेंगे आयत नंबर 40 से। तो आइए अपनी सबक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 40 से शुरू करेंगे। पहले हम उसका हर्फ ब हर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर हम इंशाअल्लाह उसकी तफसीर की तरफ चलेंगे। या बनी इसराईला, ए औलाद याकूब, लज़कुरू याद करो, निअमती अल्लती, मेरा वो एहसान जो, अनअमतु किया मैंने, अलैकुम तुम पर, व औफू और पूरा करो, बिअहदी तुम मेरे साथ किए हुए वादे को, ऊफ़ी पूरा करूँगा, बिअहदिकुम मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे को, और या फरहबून और सिर्फ मुझी से डरा करो। बामुहावरा तर्जुमा, ए औलाद याकूब याद करो एहसान जो मैंने तुम पर किया और पूरा करो तुम मेरे साथ किए हुए वादे को। मैं पूरा करूँगा तुम्हारे साथ किए हुए वादे को और सिर्फ मुझी से डरा करो। सुबहान अल्लाह। इस आयत मुबारका की तफसीर। इस आयत मुबारका में जो पहली बात हुई है, यहाँ पे खिताब किया जा रहा है औलाद याकूब से। औलाद याकूब कौन है? औलाद याकूब जो हैं वो यहूद हैं। अल्लाह ताला यहूद से कलाम फरमा रहे हैं और जो औलाद याकूब हैं किन्हें कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत सारा अराकिया के बतन पाक से थे, उनके बेटे हैं हज़रत याकूब। ये लक़ब है बनी इसराइल जो कहा गया है क्योंकि या बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया है, यानी औलाद याकूब से खिताब फरमाया है। तो ये जो लक़ब है हज़रत बनी इसराइल जो लक़ब है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जो फ़र्जंद हैं वो हज़रत याकूब हैं। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल जो लक़ब दिया है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया है। तो इस आयत मुबारका में जो खिताब हो रहा है वो अहले यहूद से हो रहा है। अल्लाह ताला जो यहूद हैं उनसे खिताब फरमा रहे हैं और मुसलसल बहुत कई रुकू ऐसे हैं इस पारे के जिसमें अल्लाह ताला यानी इसराइल जो हैं यानी जो यहूद हैं उनसे अल्लाह ताला खिताब फरमाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो खिताब यहूद से फ़रमाया है इसकी वजह ये है
کہ جو یہود تھے انہیں عرب میں ایک بہت ہی اہم مقام حاصل تھا، اور تقریباً 4000 سال تک جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ان میں بنی اسرائیل میں جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، جس کی وجہ سے جو یہود ہیں ان میں ایک علمی مقام پایا جاتا تھا۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اہل یہود جو ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، ان کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ تو ان کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو جو یہود ہیں وہ قبول کریں، اگر وہ یہود اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کی علمی جو برتری تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو یہاں پہ خطاب کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ اگر وہ ایمان لائیں گے تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں ان کے لیے ایمان لانے کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اور اگر بنی اسرائیل جو ہیں، جو اہل یہود ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا جو پردہ ہے وہ دنیا کے سامنے چاک ہو جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صرف اپنے دنیاوی فوائد کی وجہ سے، اپنی صرف دنیاوی نعم و نعام کے لیے جو ہیں وہ استغفر اللہ ایمان کو جو ہیں وہ ٹھکرا رہے ہیں، وہ جان بوجھ کر ایمان جو ہے وہ نہیں لا رہے۔ یہاں پہ جس وعدے کا ذکر ہوا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 10 میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ فرمایا ہے، اور وعدہ فرمایا تھا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، جنہیں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے اسباق میں بتدریج پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میرے ساتھ تم کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہاں پہ جس وعدے کا ذکر ہے وہ تو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہی، لیکن جو وعدہ یہاں پہ جو ذات خطاب فرما رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے، جو وعدے کے خلاف ہرگز 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 نہیں کرتی۔ تو جس سے یہی فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تو میں اس وعدے کو بھی پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اور صرف مجھی سے تم ڈرو۔ یعنی وہ جو صرف اپنے دنیاوی فوائد کو دیکھتے ہوئے ایمان نہیں لا رہے تھے، اپنی صرف دنیا کو دیکھتے ہوئے ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح سے اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ تم صرف مجھی سے ڈرو، اپنے دنیاوی نقصان سے نہ ڈرو، اپنے دنیاوی فائدوں کے چھن جانے سے نہ ڈرو، جو کہ عارضی ہیں، آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ تو تم صرف مجھ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیت مبارکہ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرف انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہاں پہ خطاب بنی اسرائیل سے اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جو اہل ایمان ہیں ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سبق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے اہل اسلام، میں نے بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار نعمتیں کی اور بے انتہا کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری نافرمانی کی۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے جو عبرت سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے، مختصراً یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم زندگی بھر کرتے رہیں گے، تو جو عزت اور حکومت اور کامیابی ہے وہ ہمارے دامن میں ہی رہے گی۔ لیکن اگر ہم اس سے برعکس کریں گے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی استغفر اللہ کریں گے، تو حکومت و عزت تو کیا، ہم دنیا میں بھی استغفر اللہ خوار ہوں گے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، اور آخرت میں بھی ہمارا جو ٹھکانہ ہے استغفر اللہ وہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 41، اور آمنو، اور ایمان لاؤ، بما، اس کتاب پر جو انزلتا، جو نازل کی ہے، مصدقاً، میں نے یہ سچا ثابت کرنے والی ہے، معکم، اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور لا نہ تکونو، اور نہ ہو جاؤ تم اولین پہلے، کافرین، استغفر اللہ، انکار کرنے والی بھی اس کا، اللہ نہیں تشترو، اور نہ خریدو تم، بھی آیاتی، میری آیتوں کے بدلے میں، ثمناً، قیمت، قلیلہ، تھوڑی،
اور یا فتقون، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو۔ جی بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 41 کا، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے اس تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھی سے ہی ڈرا کرو۔ یہ تفسیر اس آیت مبارکہ کی۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی جو بات ہوئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کی۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب نازل فرمائی ہے یعنی قرآن کریم، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو کہ تمہارے پاس ہے، نہ صرف کتاب کی بلکہ تمہارے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی، یعنی تورات شریف اور جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے تم میں مبعوث فرمائے ہیں ان سب کی یہ جو کتاب قرآن کریم ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کتاب کا جن کے اوپر نزول ہوا ہے ان کے اوپر تم ایمان لے آؤ، یہ تمہیں چاہیے، اور اس کے برعکس نہ ہو جانا، یعنی تم پہلے استغفر اللہ انکار کرنے والے نہ ہو جانا، اور نہ ہی تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تورات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں اس میں دی ہوئی تھیں، اور جو قرآن کریم کے بارے میں بشارتیں تھیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم جو معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کے بارے میں جو ذکر ہے تورات شریف میں، اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ تم میری ان آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کی عوض جو ہے وہ نہ بدل ڈالنا، اور صرف تم مجھے سے ہی ڈرتے رہو۔ جو اس سے پہلے ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم صرف مجھے سے ڈرتے رہو، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ تو جو اس میں جس کتاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اوپر تم ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ سچی ہے اور یہ سچا ثابت کرنے والی ہے، یعنی یہ گواہی دیتی ہے، جو کتاب ہے تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری کتابوں کی اور تمہاری انبیاء کرام کی، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آؤ، اور اس سے برعکس ہرگز نہ کرنا، یعنی تم استغفر اللہ پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ جو اگلا حصہ اس آیت مبارکہ کا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بدلو، تو اس میں جو علماء یہود ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو علماء یہود تھے وہ اللہ تعالیٰ کی استغفر اللہ آیتوں میں رد و بدل کرتے رہتے تھے، صرف اور صرف اپنی دنیاوی فائدوں کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے دنیاوی انعامات جو انہیں ملتے تھے اس کے لیے جو تھے وہ تورات شریف میں رد و بدل کیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ جو ایمان والے تھے وہ استغفر اللہ جو ان کے ماننے والے تھے ان سے انہوں نے تورات شریف کی جو اصل آیات تھیں وہ چھپائی تھیں، اور صرف اپنے دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے انہوں نے آیتوں کو بدلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ جو علماء یہود ہیں وہ صرف دنیاوی تھوڑی سی قیمت کے لیے اور اپنے تھوڑے سے عیش و آرام کے لیے میری آیتوں کو جو ہے وہ نہ بدلیں۔ جی یہاں پہ ذکر ہوا کہ تھوڑی قیمت پر، دیکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت ملے تو استغفر اللہ حق کو بدل دیا جائے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ نہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں انہیں کسی قیمت پر بھی بدلا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی بدلنا چاہیے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں یہی فرما رہے ہیں کہ تم میری آیتوں کو تھوڑے معاوضے کی عوض جو ہے وہ نہ بدلا کرو، اور صرف مجھے سے ڈرتے رہو۔ حقیقی جو رازق ہے، حقیقی جو رزق دینے والی ذات ہے وہ میری ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اگر میں نے تمہارے رزق کو روک دیا تو تمہیں کوئی بھی رزق جو ہے وہ پہنچا نہیں سکتا، تو تمہیں جس ذات سے ڈرنا چاہیے وہ صرف اور صرف میری ذات ہے۔ میں ہی حقیقی رازق ہوں، میں ہی حقیقی خالق ہوں، سارے خزانوں کا مالک میں ہوں، سارے خزانے میرے ہیں۔ اگر میں تم سے راضی رہوں گا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی، اور اگر میں تم سے استغفر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ دنیا میں بھی خراب ہی ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ خراب ہی ہوگا۔ تو جو اصلی حقیقی ذات ہے ڈرنے والی وہ میری ہے، تو مجھ سے ہی تم ڈرا کرو۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 42 پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَوْلَانَا
تلبسو ملایا کرو، تلبس الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، اور تختم الحق کا اور مت چھپاؤ حق کا حق کو، تم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ، اور صرف مجھے سے ڈرا کرو اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ جی اس آیت مبارکہ میں بھی علماء یہود جو ہیں ان سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا وہ لوگ جو صرف اپنے دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدلتے تھے اور حق کو استغفراللہ باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ بدل دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تم ایسا ہرگز کیا کرو اور نہ ہی تم حق کو چھپایا کرو لوگوں سے۔ جو علماء یہود تھے وہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ صرف اپنی دنیاوی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو قائم رکھنے کے لیے وہ نہ صرف حق کو چھپاتے تھے بلکہ وہ حق کو استغفراللہ بدلتے بھی تھے باطل کے ساتھ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ انہی سے فرما رہے ہیں کہ نہ تو تم حق کو باطل کے ساتھ بدلا کرو اور نہ ہی حق کو چھپایا کرو، یہ تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال جو تم غلط کام کر رہے ہو اور اس غلط کام کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے، عمل پیرا ہوں گے، تمہارے اپنا جو غلط کام ہے اس کا وبال ایک ہوگا تمہارے سر پہ، اور جو اس کا تمہارے کہنے پہ جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا وبال الگ سے تمہارے اوپر ہوگا، تو تم ان سے باز رہو، تو تم ایسا نہ کرو۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے الحمدللہ مزید 3 آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ ہم سے اس میں پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق سچ بیان کرنے، حق سچ پر عمل کرنے کی انشاءاللہ ہمیشہ توفیق دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔